जब इंसान इस दुनिया में आता है ना, तो इसको अपना अपना, जैसे वो शेक्सपियर अपनी इंग्लिश लिटरेचर में कहता है कि हर इंसान दुनिया में अपने 7 किरदार अदा करता है, यानी कि 7 किरदार अदा करने के बाद वो इस दुनिया से कूच कर जाता है। एज लाइक जैसे फिल्म ड्रामा में कोई शख्स आता है, एक्टर आता है, तो अपना अपना किरदार अदा करता है और उस ड्रामे से, उस फिल्म से निकलता जाता है। उसका जितना किरदार होता है वो उतना अदा करता है, उतने पैसे लेता है, साइड पे हो जाता है। तो सेम दुनिया का इंसान का यही है कि इंसान आता है, वो अपने हिस्से का किरदार अदा करता है और इस दुनिया से चला जाता है। अब डिपेंड आप पे करता है कि आपने किरदार कौन सा अदा करना है, अच्छे वाला या बुरे वाला। अगर तो आपने अच्छा किरदार अदा किया तो तब भी आप याद रहेंगे, और अगर आपने बुरा किरदार अदा किया तो तब भी आप याद रहेंगे। इसकी मिसाल आप ये ले लें कि अच्छा किरदार अगर तो इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने भी अदा किया था, उसके मुकाबले में यजीद ने भी किरदार अदा किया था, लेकिन आज बज़ाहिर वो शिकस्त नजर आई, लेकिन 72 तन सर से जुदा कराने के बावजूद आज उनका नाम शानो शौकत से लिया जाता है, इज्जत और एहतराम से लिया जाता है, मोहब्बत तो सरूर से लिया जाता है। यानी कि अगर उनका नाम आता है तो इंसान के अंदर बुलबुला और जोश बढ़ता है। लेकिन उन्हीं के मुकाबले में अगर कहीं नाम, अगर किसी को गाली देनी हो तो गाली देने से आप उसको यजीद कह देते हैं तो इसका मतलब है वो गाली दी आपने, यानी कि नाम वो भी जिंदा है लेकिन एज ए गाली के तौर पे, गलीज के तौर पे। कोई इंसान आज अपने बच्चे का नाम यजीद रखने को तैयार नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि गाली बन चुका है नाम। जिंदा रहा किरदार लेकिन बुराई की नाम से, बुराई की सोबत से, और बिल्कुल ऐन मुकाबले में जो जिंदा रहा है वो शान से रहा है, इज्जत से रहा है, मोहब्बत से रहा है, सरूर से रहा है, जोश से रहा है और अकीदत से रहा है, सरूरो इत्मीनान और दिल जमी से रहा है। तो किरदार वो अदा कीजिए कि आपका नाम रहे जिंदगी में, लेकिन अच्छे लोगों में रहे, ना कि बुरे लोगों में रहे। नाम आज भी शैतान का जिंदा रहता है, लेकिन उनके मुकाबले में जो अपना सर्वाइवल कर जाते हैं, नाम उनका भी जिंदा रहता है। तो जिंदगी में काम 2 ही हैं, रास्ते 2 ही है, अच्छाई का या बुराई का। अब आपने चूज करना है, क्योंकि अल्लाह ने आपको अख्तियार दे दिया है। अल्लाह चाहता, जैसे कुरान में चाहता है, कहता है कि मैं चाहता तो सबको मोमिन कर देता, सबको मुसलमान कर देता, लेकिन नहीं, अल्लाह ने ये आपको जो दिमाग अकल दिया, इसके लिए सोच भी दी है कि आपके सामने 2 चीजें रखी हैं, चूज आपने करनी है, सिलेक्शन आपने करनी है कि मैंने कहां जाना है, और जिस आखिरत के किनारे पे आपने जिस पे पहुंचना है, रास्ता आपने वो चूज कर लेना। लेकिन चूज करने से पहले ये जरूर सोचना है कि आखिर पे जो किनारा है ना वो अबदी है। ये जो मैंने बीच से एक दरिया गुजर के जाना है आग का, ये बहुत थोड़े टाइम का है, बहुत फानी है, चंद लम्हों का। अगर अभी अल्लाह कहे कि भाई इसको ले आओ, तो बस आपके लिए एक सांस भी लेना अगली मुश्किल नहीं है, नामुमकिन है। तो अच्छे नाम के साथ जिंदगी रही है। आज अब्दुल सत्तार ईदी साहब चले गए इस दुनिया से। मैं नहीं जानता कि वो कितने बड़े नमाजी थे, वो कितने बड़े हाजी थे, वो कितने बड़े तहज्जुद गुजार थे, उनके अपने घर के क्या मामला थे, लेकिन मैं ये जरूर जानता हूं कि उन्होंने इंसानियत के लिए जो काम किया है ना, वो आने वाली नस्लें याद रखेंगी कि यार एक इंसान काम करके गया था। अच्छे लफ्जों में याद रखेंगी कि यार वो बंदा काम करके गया था। अच्छे लफ्जों में याद रहने के लिए आपको बाकिरदार होना होगा, बाअमल आपको काम करना होगा, लफ्जों से नहीं। और अपने आप को जिंदा रखना चाहते हैं तो कुछ कर जाइए, कुछ लिख जाइए, कोई किरदार निभा जाइए, ताकि आपका नाम अच्छों में साबित रहे, अच्छों में जिंदा रहे। मैं वही बात फिर आ गई
کہ نام اچھوں میں زندہ رہے گا تا قیامت رہے گا، قیامت کے بعد بھی رہے گا، حضرت حسین کا رہے گا، نام زندہ رہے گا، یزید کا بھی رہے گا، لیکن لانتیوں میں رہے گا، برائی میں رہے گا، گالی کے طور پہ رہے گا۔ تو بہتر ہے کہ زندگی میں وہ نام کما جائیے جو آپ کے بعد میں آنے والے بھی اگر کوئی نام لے تو کم از کم برا نہ کہیں آپ کو، وہ کردار نبھائیے زندگی میں، کیونکہ یہ زندگی بڑے تھوڑے لمحوں کی ہے، لیکن جو آپ کردار، جو شخصیت، جو آپ نے کریکٹر ادا کیا ہوگا وہ آپ کا ہمیشہ کے لیے یاد رکھا جائے گا۔ وہ چند لوگ رکھیں، اگر آپ نے پوری دنیا کے لیے کام کر دیا تو وہ پوری دنیا کو یاد رکھے گی، اچھے ناموں سے یاد رکھے گی یا برے ناموں سے یاد رکھے گی، رکھے گی ضرور آپ کو یاد۔ تو کردار ادا کیجئے پازیٹو، کیونکہ پازیٹو زندگی میں سوچ آپ کی ڈیولپ کرتی ہے کہ یار میں نے کیا کرنا ہے، کیونکہ جب آپ سوچتے ہیں نا کہ یار یہ اس کے پاس ہے میرے پاس کیوں نہیں ہے، یہ اس کو مل گیا مجھے کیوں نہیں ملا، تو تب آپ پازیٹو نہیں سوچ سکتے۔ پازیٹو یہ ہے کہ اگر مجھے بیماری آ گئی تو یا اللہ شکر ہے میرے گناہ کم کر دیا آپ نے، کیونکہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جس شخص کو کوئی بیماری آتی ہے اللہ اس کے صدقے اس کے گناہ معاف کرتا جاتا ہے۔ اللہ کسی کو بیمار تب کرتا ہے جب اس نے اس کو اپنے قریب کرنا ہو، اس کے گناہوں کی مغفرت کرنی ہو، بہانہ ایک رکھنا ہو کہ اس کو میں نے معاف کرنا، گناہوں اس کو بیمار کر لیتا ہے۔ تو زندگی میں کہیں پہ بھی پازیٹو سوچئے کہ یار اگر میرے پاس کہیں مسئلہ آ گیا تو اس میں کچھ نہ کچھ اچھائی ہوگی، اور اسی طرح رشتوں میں بیلنس رکھیے، کبھی ایک رشتے کی وجہ سے دوسرے رشتے سے کنارہ نہ کیجیے، کبھی اس کی بات سن کے دوسرے سے لڑنے نہ چلے جائے۔ یہ زندگی میں تجربہ رکھ لیں کہ اگر آپ نے ایک کی سنی دوسرے کی انسنی کی تو آپ بیلنس نہیں رکھ سکیں گے، آپ انصاف ہی نہیں کر پائیں گے۔ تو کسی کی وجہ سے کسی دوسرے رشتے کو تہس نہس نہ کریں، زیر نہ کریں، یا کسی ایک رشتے کے سامنے دوسرے رشتے کی بڑائی نہ بیان کریں کہ جی میں اس کو یہ چاہتا ہوں، میں اس سے اتنی محبت کرتا ہوں، وہ مجھ سے اتنی محبت کرتا ہے آپ تو کرتے نہیں ہیں، اس سے تو میرا اتنی دل لگی آپ سے تو ہے ہی نہیں ہے۔ تو آپ اس طرح رشتوں سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے، آپ رشتے مینٹین نہیں کر پائیں گے، کیونکہ جب کہیں اگر دو رشتے جو عزیز آپس میں کہیں لڑ پڑتے ہیں تو ہمیشہ جاندار رہیے اور ان دونوں کی بات سن کے جو حق سچ کا فیصلہ وہ کیجئے، جو حق کی بات ہے وہ اس کا ساتھ دیجئے۔ دوسرے کو خود بخود احساس ہو نہ ہو، کچھ عرصے کے بعد احساس ہو جائے گا کہ یار اس بندے نے صحیح بات کی تھی، اس بندے نے صحیح کہا تھا، کیونکہ یہ جو اندر کا آپ کا دل ہے نا، یہ آپ کا بڑا بہترین، جس کو کہتے ہیں نا آپ کو جانچنے والا، ٹٹولنے والا، جانچ پڑتال کرنے والا، تفتیشی ہے، یہ بڑا بہترین ہے۔ یہ برا ہے یا اچھا ہے، لیکن یہ آپ کو بتاتا ضرور ہے کہ آپ نے اچھا کیا یا برا کیا۔ اگر یہ مطمئن ہے آپ کے کردار سے کہ آپ صحیح رشتے نبھا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ کو مطمئن ہے، لیکن اگر یہ کبھی آپ کو اندر سے ضرب دیتا ہے کہ جناب یہ غلط کر رہے ہیں آپ، تو فوراً رکیے، سوچیے اس بات پہ کہ میں رشتوں میں بیلنس کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا، کیونکہ کبھی یہ رشتوں کا آپ تجربہ ہے کہ آج آپ کے ساتھ جو بہت قریب جڑا ہوا ہے کل ہو سکتا ہے یہ بہت دور ہو، دوسرا جو آپ سے بہت دور تھا وہ بہت قریب آ چکا ہو، یہ وقت کی مناسبت سے چلتا رہتا ہے۔ تو جب آپ بیلنس رکھیں گے نا، نیوٹرل رہیں گے، حق بات کا ساتھ دیں گے، حق کی بات کریں گے، تو پھر سارے آپ کے حق والے آپ کے ساتھ جڑتے جائیں گے، جو ناحق کرنے والے ہوں گے بے شک دور ہوتے جائیں، ان کی مرضی ہے، کرنے تو ان کو دوری اختیار ہے، آپ اپنی جو ترجیح ہے وہ اختیار کیے رکھیں۔ اور میں نے یہ پہلے بھی کہا ہے ایک دفعہ کہ ہمیشہ اہمیت دیں اس کے لیول کی، جس لیول کا انسان ہے اس لیول کی اس کو اہمیت دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ لوگوں کو ان کے مرتبے میں رکھو، ان کے جتنا جس کا مرتبہ اس کو وہیں پہ رکھو۔ ایک سائل حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے در پہ آتا ہے تو وہ مانگتا ہے تو آپ ان کو دروازے پہ روٹی دیتی ہیں، وہ کھا کے چلا جاتا ہے۔ کچھ دنوں کے بعد دوسرا سائل آتا ہے تو ان کو آپ اندر بٹھا کے کھانا کھلاتی ہیں۔ تو بعد میں پوچھا گیا کہ ام المومنین اتنا فرق کیوں؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ وہ ایک سائل تھا، مانگنے والا تھا روٹین کا، اس کو میں نے دروازے پہ دے دیا، اور یہ ایک خاندانی انسان تھا جو مجبوری کی وجہ سے آیا تھا،
اور اس کو میں نے ایک خاندانی طریقے سے بٹھا کے کھانا کھلایا، کیونکہ جب آپ بیلنس نہیں رکھیں گے نا تو مزہ نہیں رہے گا زندگی کا۔ آپ اس کی مثال دیکھیں، چائے میں اگر پتی زیادہ پڑ جائے تو آپ کا دل نہیں کرتا چائے پینے کو۔ چائے میں اگر دودھ زیادہ ہو جائے تو وہ چائے نہیں رہتی، اگر چینی زیادہ پڑ جائے تو پینے کو دل کرتا ہے۔ ان کے تینوں چیزوں کو جب آپ بیلنس رکھیں گے تب آپ کو پتہ لگے گا یار یہ واقعی چائے ہے۔ تو پرانے لوگ کہتے ہیں کہ جس چاہ وچ چاہ نہ ہوئے اس نو چاہ وچ سٹو، یعنی کہ جس چاہ میں چاہت نہ ہو، سکون نہ ہو، مزہ نہ ہو، ذائقہ نہ ہو تو اس کو چاہ وچ سٹو، مطلب چاہ کنویں میں پھینک دو۔ تو زندگی میں بیلنس ضروری ہے آپ کا، کہیں پہ بھی آپ نے زندگی گزارنی ہے، کسی بھی زندگی کے شعبے میں ہے تو بیلنس آپ کا ضروری ہے۔ اگر آپ کسی عہدے پہ ہیں تو بات کرتے ہوئے، فیصلہ کرتے ہوئے، ڈیسیجن لیتے ہوئے دونوں کی بات سن کے پھر بات کیجئے، پھر فیصلہ کیجئے اور حق سچ کا کیجئے۔ کسی کی طرفداری کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی آپ کی قبروں میں آپ کے ساتھ نہیں جانے والا۔ آج جو آپ کے بڑے قریبی ساتھی ہیں، قریبی رشتے ہیں، وہ کل کو ہو سکتا ہے کہ قبر پہ بھی نہ گئے ہوں، کبھی بھول گئے ہوں۔ لاکھوں تجربے ہیں اپنی آنکھوں کے سامنے کہ جن کو اپنے والدین کی قبروں کا ہی نہیں پتا کہ ہمارے والد کی قبر کہاں پہ ہے۔ دادے پردادے تو بڑی دور کی بات ہے نا۔ تو حق سچ کی جو بات کرنے والے ہیں، اللہ کے دین کی جو بات کرنے والے ہیں، ان کی قبریں زندہ رہتی ہیں۔ وہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کا اپنا آپ کی قبر پہ آئے، کوئی بھی آ سکتا ہے آپ کی قبر پہ، اور آپ کی قبریں ہمیشہ زندہ رہتی ہیں کیونکہ آپ نے فیصلے حق کے کیے ہوتے ہیں۔ آج غازی علم الدین شہید، ان کے کوئی خاندان کا بندہ لاہور میں اس وقت نہ ہو، لیکن میں کوئی اور بڑے شوق سے جاتا ہے، اپنی اولاد کو بتاتا ہے یہ غازی علم الدین شہید کی قبر ہے۔ قبریں زندہ رہتی ہیں کیونکہ کردار آپ نے نبھایا ہوتا ہے، کردار آپ کا بڑا اعلیٰ کام کرتا ہے۔ فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ کردار آپ نے اچھائی کا نبھانا ہے یا برائی کا، کیونکہ فیصلہ کسی اور نے نہیں کرنا، اور راستے دونوں آپ کے سامنے ہیں، اچھائی والا بھی اور برائی والا بھی۔ اگر اچھا نبھا جائیں گے تو دنیا تب بھی آپ کو یاد رکھے گی، اور اگر برا نبھائیں گے تو دنیا تب بھی آپ کو یاد رکھے گی۔ تو بہتر ہے کہ پھر آپ اچھا نبھا کے جائیں کہ دنیا آپ کو اچھے لفظوں میں یاد کرے، کیونکہ بزرگ کہتے ہیں کہ پتر دنیا تے رکھ ایویں دا بین کھلون، کول ہوویں تے ہسن لوکی ٹر جاویں تے رون۔